बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, ये जो हम प्रोग्राम करते हैं इसमें इस बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद इंसान के फ़राइज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसके फ़राइज़ में सिर्फ़ एक चीज़ शामिल है, आखिरत को संवारना, और इसका कोई फ़र्ज़ नहीं है इस दुनिया में। उसमें अपने अपने तरीके हैं। मेरे साथ आज गेस्ट हैं फौजिया अमीर साहबा, और ये चूँकि बहुत सारे वेलफेयर के काम भी करती हैं और बड़ा इनका जुनून है कि दुनिया में अच्छे काम करें, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कोई ट्रस्ट भी चलाती हैं? जी, मैं महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट की चेयरपर्सन। अच्छा, इसको आप इसमें क्या क्या होता है? इसमें सर हम लोगों ने 2012 से हम लोगों ने इसका स्टार्ट लिया था। उस वक्त हम लोग इस पे एजुकेशन पे काम कर रहे थे। अच्छा। स्टार्ट में हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल बनाए जो हमारे गिरदो नवा में उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो वो हम लोगों ने स्कूल बनाए। उसके बाद उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मेरी वालदा साहिबा जो हैं वो कुछ अर्सा अलील रहीं, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगने और आने जाने में ये एहसास हुआ कि क्यों ना हमें हेल्थ के इश्यूज़, जो कि वाकई ही आपकी हेल्थ है तो आप एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप एजुकेशन पे भी काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट ब्लड ड्राइव से लिया, स्कूल बनाए। उसके बाद सर हम लोगों ने ऑल ओवर पाकिस्तान ब्लड ड्राइव्स की, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए काम किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम तकरीबन 450 के लगभग ब्लड ड्राइव्स कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में काम किया है। हेल्थ पर, एजुकेशन का भी इसी तरह से है कि हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ के लिए भी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी स्कूल और मदारिस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाए हैं। अच्छा फौजिया बेगम, बात ये है कि ये सब काम आप क्यों करती हैं? सर वो ये आप कह सकते हैं कि अपने दिल की तसल्ली के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, इसलिए कि मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे कि जन्नत कमाना कोई आसान काम नहीं है। तो नो डाउट कि हर उस चीज़ को जिससे आपको सुकून मिले आप वो काम करते चले जाइए। अच्छा, इसमें एक फ़लसफ़ा ये है ज़िंदगी का कि अल्लाह ताला ने इंसान का जो वजूद तख्लीक किया है, इसको एक जिस्म दिया है, एक रूह दी है, और इसकी ज़िम्मेदारी में ये बात शामिल की है कि ये जो दुनिया है ये एक गुज़रगाह है, इससे तुम गुज़र रहे हो और तुमने इससे गुज़र के यहाँ पे आ जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल। और जब आप यहाँ पे आओगे, जो आपके पास मालों की गठड़ी होगी या जो मालों के पेपर होंगे, उसमें एक चीज़ होगी ईमान। उसकी वहाँ पे पूछा जाएगा कि ये ईमान आपका दागदार है, अच्छा है, बुरा है, इसको जंगाल आलूद तो नहीं है। अब जब दुनिया में कोई आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, क्या उसका ये नज़रिया होता है कि खुदा मुझे आखिरत में बख्श देगा, या ये नज़रिया होता है कि मैं बड़ा इस्टेब्लिश होऊंगा, मुझे लोग कहेंगे यार बड़े भलाई के काम करता है, ये तो बड़ी अच्छी, इसने ये ट्रस्ट बनाया हुआ, ये तो बड़ी अच्छी नेकी कर रहा है। ये नज़रिया है कि मैं इस दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ या आखिरत के लिए कर रहा हूँ। तो आखिरत के लिए, आखिरत में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ अल्लाह ताला आपका ईमान निकाल के वहाँ रख देगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये हिफाजत ईमान है। यहाँ मेरे पास बहुत सारे लोग आते कहते मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरे रोज़े रखता हूँ, मैंने इतने हज किए, मैंने इतने ट्रस्ट लाए, मैंने ये किया वो किया। मैं पूछता हूँ ईमान क्या है, कहाँ है? यानी बख्शा वो ही जाएगा जो ये सोचता हो कि मेरा ईमान तो डैमेज नहीं हो रहा। जब आप ये ट्रस्ट चलाते हैं तो क्या आपके जहन में ये बात आती है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे हमें आखिरत में कुछ फ़ायदा होगा? सर यकीनन हर एक का फ़लसफ़ा, हर एक का सोचने का अंदाज़ अपना। नहीं, ये अल्लाह का फ़लसफ़ा है जो मैं बयान कर रहा हूं। सर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने आखिरत के लिए ही दुनिया में तो आए हैं, और ये सोच कर कि जितनी ज़िंदगी हमारी है उसके अंदर जो भी हम अच्छे काम करेंगे, यकीनन ये सोच के करेंगे कि अल्लाह ताला इसे देख रहा है। अल्लाह के पास जो कैमरा है वो ऑब्वियसली हम जितना मर्जी छुप के भी काम कर लेंगे, बट ही नोज़ बेट, वो बहुत बेहतर जानता है।
تو ہمیں بہرحال اپنے طور پہ اپنی جو محنت ہے اور اپنا جو نیکی کے کام ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں سر، اور اس میں کوئی دکھاوے کی گنجائش نہ ہو تو وہ بہت بہتر ہے، میں ایسا سمجھتی ہوں سر۔ دکھاوا نہ ہو، چونکہ ہماری ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے، سر حقوق العباد، ہمارے جو روح ہے اور ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو آخرت ہے، اس میں ایک ہی بات شامل ہے کہ آپ نے اس دنیا سے کچھ یہاں پرچہ دینا ہے نا، امتحان دینا ہے، یہاں سے سب کچھ لے کے جانا ہے۔ تو جو بھی آدمی دنیا میں اس نظریے سے کام کرتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، ایک تو انسانیت کی بھلائی ہوگی اور دوسرا میرا خدا مجھ سے خوش ہوگا۔ اچھا، اب یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ لوگ اپنے ایمان کو چاروں سائڈوں سے بچا نہیں سکتے۔ ویلفیئر سے تو بچا لیا، ٹھیک ہے جی، آپ نے غیبت سے نہیں بچایا، آپ نے دوسرے کی برائی کرنے سے نہیں بچایا، آپ نے برداشت کرنے سے نہیں بچایا، آپ نے برداشت نہیں کیا وہاں نہیں بچایا۔ تو مکمل انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا اور سنت پر چلے گا، پھر وہ بچ کے جائے گا ایز اے مسلمان۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے۔ اور پھر یہ جو فلسفہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا نہیں دیکھ رہا، خدا تو انسان کے وجود کے اندر ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اللہ نے یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ شارق سے قریب ہے۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ تو اندر ہے۔ اللہ کو تو آپ نے اندر سے، انر سے سیٹسفائی کرنا ہے، باہر کی کارکردگی سے نہیں کرنا۔ اچھا، اور کیا کیا کرتی ہیں آپ سیلاب زدگان کے لیے؟ سر اس کے علاوہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ غیبت اور اس طرح کی تمام بہت سارے کام ہیں سر، بے شک، بالکل بالکل، اور اس سے بچ کے زندگی ایسے نہیں چل سکتی کہ آپ نے چائے بنانی ہے، اس میں چینی ڈالی ہے، پتی ڈالی ہے، تو تھوڑی سی غلطی سے مرچیں بھی ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دی ہے، اور آپ نے کہا یہ چائے بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چائے بنے گی وہ اس میں پیور چائے ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ یہ بہت بڑا ہمارے ملک پر ایک آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے یہ اس وقت، جو یہ سر وہ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے چاروں صوبوں کو اس نے ڈیمیج کیا ہے۔ اور اس کے اندر ہم لوگوں نے رجحان میں سب سے پہلے سر، ابھی 2 days ہی ہوئے تھے فلڈ کو، تو میں اور میری پوری ٹیم ینگسٹرز کی ماشاءاللہ ہماری ٹیم میں بچے اور بچیاں، ان سب لوگوں نے مل کر سر، آپ بلیو کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیا، اینڈ ہم لوگ حیران تھے اس چیز کو دیکھ کر کہ اتنا پیشن تھا کہ ان لوگوں نے اپنے یونیفارم اور اپنے جو لنچ باکسز تھے وہ بھی ہمیں دیے جب ہم یہاں سے جا رہے تھے۔ پھر یہ کہ 1122 کی ٹیم نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا وہاں پر۔ وہاں کے لوگ کچھ اس نیچر کے بھی ہیں رجحان میں سر، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ ہماری جو لیڈیز ہیں یا ہمارے وہ لوگ خود اس سے ہی آ جائیں گے، لیکن اس میں ماشاءاللہ بہت اچھی کنٹریبیوشن سر ہماری آرمڈ فورسز کی تھیں، ہمارے باقی جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست سر وہاں پہ کام کیا۔ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی کوشش جاری رکھی ان کے ساتھ، وہ ہمیں بلکہ اپریشیٹ بھی اس کے لیے کر رہے تھے کہ آپ خواتین کی ساری ٹیم کو لے کر یہاں آئی ہوئی، اور سبھی ہماری پوری ٹیم پانی میں موجود تھی، ان کو راشن ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے دیتے تھے، خواتین کو ان کے اندر انہیں ریسکیو کیا ہم لوگوں نے۔ ہماری صورتحال یہ تھی کہ جو ہمارے پاس ہماری بوٹ تھیں وہ وہاں پر چونکہ فصلیں تھیں اس میں وہ چلنے سے بڑا ہمیں ایشو آ رہا تھا، پھر ہم لوگوں نے باقاعدہ جو چرپائیاں ہیں اس کو ہم نے استعمال کیا، اس کے نیچے وہ یہ ٹینکیاں جو ہوتی ہیں پلاسٹک کی بنی ہوئی ان کو نیچے لگا کر اور اس کے ساتھ ریسکیو کیا، ایگزیکٹلی اس طرح سے سر کام کیا۔ پھر اس کے بعد رجحان کے بعد ہم لوگوں نے KPK میں کیا، KPK کے بعد ہم لوگ واپس علی پور جتوئی گئے، وہاں پر کیا، اس کے بعد ہم مالاکنڈ، درگئی، سوات، منگورا، کلام اور مدین، بحرین وہاں گئے۔ جب وہاں پہ اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی، پل ہم نہیں جا سکتے اسے کراس نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس میں بھی ہمارے بچے اتنے ایکٹیو، سامان اس سائڈ سے اٹھا کے دوسری طرف جا کر ان کے گھروں کے اندر دے کر آئے۔ ایون سر میرا خیال ہے 22 فٹ پانی تھا، 22 فٹ پانی تھا، اگر وہ ان سے کیلکولیٹ کر رہے تھے وہ 22 فٹ پانی تھا جہاں سے یہ گزرا۔ اور پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ اس ٹائم تک ہم لوگ وہاں موجود تھے جب ہم لوگوں نے یہ کام سارا کیا۔ اچھا، سارے پاکستان نے اصل میں انسانی فطرت کے اندر یہ بات اللہ نے شامل کر دی ہے کہ تو نے دوسروں کے کام آنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تو نے میری شان میں گستاخی کی ہے شاید میں معاف کر دوں گا، جو تو نے دوسرے کی شان میں، انسان کی شان میں گستاخی کی ہے یا اس کا حق مارا ہے، اس کی معافی تجھے اس سے طلب کرنی پڑے گی۔ انسانی فطرت جو ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ انسان نے دوسرے انسان کے کام آنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں یہ جو فلاں کام کر رہی ہوں کیا اس سے میرا ایمان ڈیمیج تو نہیں ہو جائے گا؟ تو وہاں آپ کیا کرتی ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ مثال کے طور پہ کوئی بات بھی ہو جائے، فیملی میں کوئی بات ہو جائے، کوئی لین دین میں بات ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی میاں سے جھگڑا ہو جائے، فیملی سے کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی کے لین دین میں جھگڑا ہو جائے، جائیداد پہ جھگڑا ہو جائے، تو پھر آپ اپنے ایمان کو اس کی حفاظت کیسے کرتی ہیں؟ سر، ایمان کی حفاظت تو میرا رب ہی کر سکتا ہے، حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رب کی ذمہ داری نہیں آپ کے ایمان کی حفاظت کرنی۔ رب تو کہتا ہے رب تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو تو اپنے ایمان لے کے آئے گا اس ہاتھ میں ہوں گے، اس ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ سارے اعمال میں تجھے اس ہاتھ میں دے دوں گا، تجھے ڈرنے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے کہ تو نے اپنی کارکردگی لے کر میرے پاس حاضر ہونا۔ بے شک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہیں کہ وہ کوئی آدمی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، کوئی آدمی کو فیصلہ کرنے لگے تو کہ چلے ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ بہتر کرے گا لیکن ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے سر، وہی بات کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ ضرور میرا اور میں کہوں گی میرے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ پہلے، تو کوشش تو ہم پوری کرتے ہیں۔ میں اپنے طور پہ کہوں گی کہ کوشش تو میں پوری کرتی ہوں کہ جہاں تک بھی ہو سکے صلہ رحمی کی جائے سر، جہاں تک بھی ہو سکے، اور جہاں غلطی کوتاہی کوئی ہو جاتی ہے تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں سیلفلی معافی مانگ لیتی ہوں کہ کہیں میرے کسی بھی رویے سے تکلیف اور دل آزاری ہوئی ہو تو وائی ناٹ کہ ہم چاروں صوبوں میں جا کر تو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا پڑوسی اگر یا ہمارے فیملی ممبر میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے یا کوئی غصہ ہے یا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگ لی جائے۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا، وہ انہوں نے سوری ایکسکیوز می دو فکرے ہیں ان کے پاس۔ آپ کتنی سے کتنی بڑی بے ادبی کر دیں تو وہ سوری کہہ کے ہمارے ہاں مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، انہوں نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی انسانی اخلاق پر، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو معاف کر دے۔ جو مولانا صاحب ادھر آئے تو پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو 2 گالیاں دوں آپ برداشت کر لیں گے؟ اور میں دوں گا آپ کو گالیاں اس لیے کہ میں آپ کے ایمان کو چیک کروں گا، کیا مجھے آپ معاف کرتے ہیں؟ زندگی میں جب بھی ایمان کو بچانا ہوگا۔ اب میرے پاس ایک خاتون آئی تو کہنے لگی کہ میں تو غریب عورت ہوں، تو مجھے کوئی بیوٹی پارلر سے چھوٹا سا 5,000 کا نقلی نوٹ کوئی دے گیا۔ تو اس نے کہا، میں نے بیٹے سے کہا یار بل جمع کرانا ہے، تو بینک میں گئے تو انہوں نے کہا یہ تو نقلی نوٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایمان تو مجھے یہ اجازت دیتا، یہ جہاں سے چلتا آ رہا ہے اب نہیں چلے گا یہ نوٹ، حالانکہ میرے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے اس کو وہاں رکھ دیا، کہتی ہے آج بھی آپ میرے گھر میں جا کے دیکھ لیں، اور اس کو میں فریم کرا کے رکھوں گی، نیا نوٹ ہے، مجھے کوئی عورت دے گی اور مجھے جو عورت دے گی اس کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نقلی نوٹ ہے۔ اب ایک ایک قدم پر آپ کے پاس جتنے اثاثے ہیں نا، آپ کا گھر بہت بڑا ہو، آپ اس کے لیے ایک گن مین رکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، میرے گھر کی حفاظت رہے، اور بہت سارے پیسے ہوں گے، آپ اپنے میاں کو کہیں گے گاڑی میں رکھیں، دھیان رکھنا ہے کوئی کھو نہ لے۔ یعنی آپ اپنے لاکر کی حفاظت کریں گے، اپنے پیسوں کی حفاظت کریں گے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کریں گے، اپنے رکھ رکھاؤ کی حفاظت کریں گے۔ ایمان کی حفاظت میں انسان کمزور ہوتا ہے چونکہ ایمان کسی کو نظر نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ساری جو باقی ساری حرکات آپ کر رہی ہیں یہ نہیں چاہیے، اس کو ایمان چاہیے۔ تو جتنے یہ آپ ویلفیئر کے کام کرتی ہیں نا، پہلے تو چلو آپ میرے جیسا کوئی آدمی نہیں آپ سے گفتگو کرنے والا ملا ہوگا، آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو پھر اللہ سے کہنا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے
اس میں اللہ تعالیٰ میرے ایمان میں اضافہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے ایمان کو دیمک لگ جائے، جنگ لگ جائے، کمزور ہو جائے. تو کہاں زندگی میں آپ نے کوشش کی ہے کہ میرا ایمان بچ جائے؟ سر ویسے تو آپ یہ میرے سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں. جی نہیں سر، آپ بالکل حقیقت پر مبنی آپ بات کرتے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے. اگر ہم اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں تو سر یہ بہت بڑی باتیں ہیں. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ عمرہ سے واپس آئی تھی ابھی 2016 17 18 اس میں ہم عمرہ پہ والد صاحب اور میں گئے. سر جب وہاں سے واپس آئے تھے ہم لوگ، تو بلیو کریں کہ ایک چونکہ والدہ صاحبہ فوت ہوئی تھی، تو بالکل مائنڈ میں یہ بات تھی کہ بس کبھی کسی کے ساتھ غصہ بھی ہوئے تھے، کسی کے ساتھ ناراض بھی ہوئے تھے، کسی کو تکلیف بھی ہم سے پہنچی تھی، تو اب کوشش کریں گے کہ خود کو بہت اچھے طریقے سے ہر ایک کے ساتھ حقوق اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہر ایک کی اتنی شاندار طریقے سے خدمت کریں گے کہ ایسا کوئی موقع نہ آنے دیا جائے. اور جہاں تک سر اللہ کا معاملہ ہے، وہ اپنے طور پہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ نہ کسی کو تکلیف دی جائے، نہ کسی کی برائی کی جائے. آپ نے ایک فکرہ بڑا اچھا کہا، معاف کرنے والا. اصل میں انسان اپنے وجود کو سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، جو ہمارے باو اجداد کدھر گئے، اس سے پہلے والے لوگ کدھر گئے، اس سے پہلے کدھر گئے. انسان اپنے وجود کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ میرا وجود کس لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس کرۂ ارض پہ آنے کا. اس کرۂ ارض پہ آنے کے بعد انسان نے اپنے ایمان کی حفاظت کے علاوہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کرنی. آپ نے آج سے زندگی میں یہ بات سوچنی ہے کہ میں صرف اپنے ایمان کو بچاؤں گی، میں کسی اور چیز کو نہیں بچاؤں گی. اچھا، ویلفیئر میں بھی اگر جتنے اولیاء، جتنے نبی پیغمبر، جتنے لوگ ہیں، یہ سارے ویلفیئر ہی کرتے تھے. اچھا، اب وہ اللہ کے برگزیدہ کون ہوئے؟ جنہوں نے چھپ کے کام کیا. ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے نا جی. حضرت امام بصری لے لیں، حضرت خواجہ اور لے لیں، ویس کرنی لے لیں، امام بصری لے لیں. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ویلفیئر کا جو لوگوں کو روٹی بانٹتی ہو، لنگر کھول لیا ہو. لوگوں نے لنگر تو کھولا ہوتا ہے، لوگ لنگر کھول لیتے کہ بھائی 200 بندے نے روز کھانا کھوانا ہے، اور پھر اپنے ڈرائیور کو کہتے ہیں ادھر آ، تو انا ہے، تو نظر نہیں آیا، اینو روٹی دینی ہے. تو جب وہ کہتے ہیں تو انا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کی 200 بندوں کو جو روٹی کھلائی ہے نا، وہ نکال دو، اس کو نکال دو، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے. اس نے اس کو کہا اندھا ہے. تو زندگی، میرا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے. آپ کام تو بہت اچھا کر رہی ہیں، اور یہ جنون ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ میں نے ویلفیئر کے کام کرنے ہیں، میں نے دوسروں کے بھلائی کے کام کرنے. اور زندہ آدمی کے زندہ ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ اس نے دوسروں کے لیے کیا. ورنہ جہانگیر بادشاہ کی جو قبر ہے، جو مرا ہوا ہے، اب وہ کسی کی ویلفیئر نہیں کر سکتا چونکہ اب وہ فنا ہو گیا. تو فنا سے پہلے آپ نے جو بھی کرنا ہے. اچھا، کوئی ایسا کوئی واقعہ زندگی کا ہو جس میں آپ نے یہ سوچا ہو کہ اس کا مجھے گناہ ہوگا، میرا ایمان ڈیمیج ہوگا، کوئی ایسا ہے واقعہ ذہن میں آپ کے؟ سر اپنی غلطیوں پہ جائیں تو پھر سوچتے ہی رہ جائیں گے. غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے اس کی معافی مانگتے ہیں تو سچ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 ٹائم جو ہے، بلکہ 3 ٹائم کیا، اللہ نے اتنا نوازا ہے جتنی میرے رب کی شان ہے. اور اس کے باوجود ہم اتنا کچھ بھی غلط کر جاتے ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں بخشش کے بعد صبح نوازتا ہے. تو یہ اس کی شان ہے. تو آپ نے سر ابھی یہ بات کی ہے نا کہ پکچر بنا لینا اور کھانا کھلا لینا، اور وہ سر میں کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہتی ہوں کہ پلیز اگر آج کل ہم کچھ کام وغیرہ کر رہے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، اور معافی کا طالب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے جب ہم تہہ دل سے ان سے معافی مانگتے ہیں. تو جب بات آتی ہے نا کہ ہم نے موٹیویشنل وے میں بھی سر اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے اور ہم اس کی تشہیر کر رہے ہیں، تو شاید اس لیے بھی کر رہے ہیں جو کہ اس وقت کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ جو لوگ بے حس ہو گئے ہیں،
سر انہیں کم از کم اس معاملے میں جگانے کی ضرورت ہے کہ پلیز لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کما لیا، کھا لیا، فیملی کو سٹیبل کر لیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. دنیا کا موٹو ہے نا کہ دنیا کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ ہم نے اس دنیا میں پیسے کمانے ہیں، آئے ہیں، پیسے کمانے ہیں، کھانا کھانا ہے، اپنا سٹیٹس بنانا ہے، گھر بنانا ہے، جی گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچوں کو اچھا پڑھانا ہے، فلاں جی بالکل ایسے دنیا کی. اور پھر میں قبرستان میں جا کے پوچھتا ہوں بھائی کمال صاحب جو آپ نے اتنے پلاٹ خریدے تھے، وہ جب مجھے ملتے تھے پلاٹوں کو بتاتے تھے. ایک دن رات کو 10 بجے میں قبرستان چلا گیا، ان سے میں نے بابا سے بلند پوچھا سناؤ کچھ وکیا؟ اصل یہ جو زندگی ہے اگر انسان اس کو سمجھ جائے جی. تو رابعہ بصری رات کو عبادت کرتی تھی تو ہوتی تو اکیلی تھی کمرے میں. تو کئی دفعہ لوگوں نے سنا کہ جب وہ دعا کرتی تھی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے آمین. جو اللہ تعالیٰ کو اور انسان کا جو رشتہ ہے وہ اس دنیا کے سارے رشتوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے رشتہ بنتا ہے. ویسا ہی ٹھیک ہے. اللہ سے آپ نے جب رشتہ بنانا ہے تو پھر صرف اللہ سے رشتہ بنانا ہے. جب اللہ سے آپ رشتہ بنا لیں گے، میرا فلسفہ یہ ہے، میں یہ پروگرام اسی لیے کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے اچھی باتیں کی کہ انسان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گی تو دوسروں کی مدد ہوگی. یہ بھی اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے، ایمان کی حفاظت ہے. میں یہ کروں گی، کسی کو کھانا کھلاؤں گی، ویلفیئر کروں گی، سیلاب کے لیے کروں گی، یہ صحت کے لیے کروں گی. کچھ تو کر رہے ہیں. پاکستان میں کچھ 7, 8, 10 لاکھ لوگ صرف ڈاکے مار رہے ہیں، صرف چوریاں کر رہے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر رہے. اچھا اب ڈاکہ مار کے بھی وہ کہیں کہ ہم ایک ٹرسٹ بنا لیں، ہم اللہ کے نام پہ کوئی کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا جو ترازو ہے وہ ترازو کیسا ہے؟ جیسے انسان کا وجود ہے. اس میں ایک خرب خلیے ہیں. ایک خلیے اگر آپ کا کام نہ کرے یا 10 خلیے کام نہ کرے خرب خلیے میں سے، تو آپ آنکھ نہیں جھمک سکتے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کا جو نظام ہے اس کے اندر کوئی کسی جگہ بھی انسان کے وجود کی طرح کسی جگہ بھی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ زندگی میں جو کام کریں اس کو یہ سمجھ کے کریں کہ ایک تو خدا کو خوش کرنے کے لیے کر ہی رہے نا، جی بالکل، اپنی بخشش کے لیے. اور دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں، پہلی یہ کہ ہم تیرے بندے ہیں، بے شک ٹھیک ہے، تیری بندگی کرتے، تو نے ہمیں پیدا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تو بخش دینا. بے شک. اس کے علاوہ کوئی فلسفہ سر میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تو میرے تھوڑے کیے سے خوش ہو جا، ہاں میں تیرے بہت دیے پہ خوش. اور اللہ سنتا ہے، الحمدللہ اللہ سنتا ہے. یہ آپ نے اوپر دیکھ کے بھی نہ کہیں، آپ آنکھیں بند کر کے کہیں اللہ تو اندر ہے. جی بالکل. جس دن انسان کے وجود سے اللہ نکلتا ہے اس دن انسان مر جاتا ہے. وجود میں اللہ ہی ہے. اور اللہ اس جیسے دنیا میں پوری ہوا ہے نا، یہ سمجھ لیں اللہ کا وجود ہے. ہم سانس، اب ہم نے کتنی گفتگو کی تو اللہ کا وجود ہمارے جسم میں تھا. سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، نہ ہم نے اس پہ توجہ دی ہے نہ اس کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ کی ہے، وہ سانس تو چل رہی تھی. تو میڈم میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج سے بقایا زندگی میں جو ایمان کی حفاظت کرنی ہے وہ ایک ایک بات کو سوچنا ہے کہ آیا میں یہ درست کر رہی ہوں. اب اگر آپ کے انگیسٹ آپ کے ہی لوگ بٹھا دیے جائیں، آپ کی فیملی کے بٹھا دیے جائیں جو آپ سے نالاں ہیں، وہ کہیں گے اچھا جی یہ تو ویلفیئر کا بڑا کام کرتی ہیں، میرے ساتھ یہ زیادتی کرتی ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ کہ سب کو آپ نے خوش رکھنا ہے، اپنے آپ کو پریشان رکھنا ہے. آپ اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے، دوسروں کو خوش رکھنا. تو یہ ایمان ہے. اور کوئی بات کریں ابھی ٹائم ہے؟ نہیں سر، میں یہ کہوں گی کہ بڑی شاندار زبردست سر آپ نے بات کی ہے. میں وہی آپ کو بات بتانے لگی تھی کہ میں ایک ایسے باپ کی بیٹی بھی ہوں ماشاءاللہ کہ جب وہ ان کی لاسٹ ایئر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے اور بہت سارے جو ہمارے اہل محلہ ہیں وہ تشریف لائے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ بیٹا ہم پورا یہ 2-3 ماہ سے ان کی عیادت میں اور آنے جانے میں رہے. تو یہ وہ انسان ہیں کہ جو جب مسجد میں انٹر ہوتے تھے تو وہ
باقاعدہ ڈیلی اپنا نیا جھاڑو لے کر آیا کرتے تھے. جب مسجد میں نماز پڑھ لی سب نے تو پوری مسجد میں پہلے جھاڑو لگایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کرنل، اب ماشاء اللہ ابو آرمی سے ریٹائرڈ آفیسر، اس کے بعد پھر اس میں ہائی کورٹ میں رہے، تو لوگوں کا بڑا اچھا ایک ان کے ساتھ پیار محبت بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر پہلے جھاڑو لگاتے ہیں پوری مسجد میں. ابو نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے چلیں وہ آپ کا. اس کے بعد جو آپ لوگوں کو بیٹھ کے جوتیاں پہنا رہے ہوتے ہیں یا ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، ابو نے کہا یہ بھی میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس سے میری اللہ کی مخلوق خوش ہو رہی ہے. تو وہ جیسے جیسے وہ مجھے باتیں بتاتے جا رہے تھے تو بلیو کریں مجھے اس بات پہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں اس باپ کی بیٹی بھی ہوں جو ہر بات میں سنت رسول کی بات کہ ایسا ہونا چاہیے اور زندگی کو اس پیراہے میں گزارنا ہے. کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے گا لیکن ہمیں صلہ رحمی سے چلنا ہے. تو سر دنیا تو خوش نہیں ہوتی ہے، اپنے بھی خوش نہیں ہوتے. کوشش تو ہم بہت کرتے ہیں، بلیو کریں بہت کوشش ہے. اپنے آپ کو تو خوش کر لیں نا. نہیں، ان کو خوش رکھنے کی سر کوشش کی جاتی ہے. اچھا، اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو تکلیف دیں گے نا جی سر. وہ اپنے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ توڑ کے بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو توڑیں گے، کیا جائے، اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے، اپنے آپ کو تکلیف دیں گے تو پھر دنیا خوش ہوگی. جب دنیا خوش ہوگی، وہ جب آپ کے والد صاحب کسی کو جوتیاں پہناتے تھے تو اپنے رب کو خوش کرتے تھے. جب وہ جوتیاں ان کو پہناتے تو فرشتے دیکھ رہے ہوتے تھے. فرشتے کے یہاں ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ بندہ انسانوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے. تو اے اللہ تعالیٰ، یعنی آپ دنیا کے سب سے نیک آدمی ہو، پھر بھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا، ہمیں بخش دینا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل بالکل. تو اس لیے زندگی میں جو بھی آپ کام کریں، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، جنہوں نے ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے لنگر کھولا ہوا ہے اور وہ پچھلے 3 مہینے سے ڈرائیور کو تنخواہ نہیں دی. اصل میں یہ جو اللہ کا ترازو ہے نا، جو اللہ کا سسٹم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. ایسا ہی. اب حضرت علی کا ایک قول ہے کہ وہ کسی آدمی کے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کتنا اچھا ہے، اس کے جو پرانے ملازم ہیں، جو پرانے رشتہ دار ہیں، ان سے وہ اگر پرانے ہیں. کسی آدمی کے پاس 12 سال سے ایک بندہ ڈرائیور ہے تو اس کی آپ کو گارنٹی نہیں چاہیے کہ یہ اچھا آدمی ہے. سر پھر الحمدللہ کیونکہ 12 سال ایک آدمی کے پاس ایک ڈرائیور تب ہی رہے گا کہ اس کی نیچر اچھی ہوگی. ایسا ہی. تو ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں، تو میں تو چونکہ یہی باتیں کرتا ہوں، ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے. انشاءاللہ. تو آپ کی بڑی مہربانی. آپ کو موقع تو میں نے دیا کہ کوئی آپ اور بات نکالیں. میں آپ کی اسی بات سے ایک آپ کو بات کہوں گی کہ مستقل مزاجی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا، تو میرے ساتھ جو میری 7th کلاس میں میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ جو 14 سال سے ڈاکٹر میرے ساتھ فری میڈیکل کیمپس اور وہ کر رہے ہیں، وہ اور سارے پیرامیڈکس وہ بھی میرے ساتھ ہیں. تو ایک مستقل مزاجی کا اگر دیکھا جائے تو وہ تمام لوگ جو میری آرگنائزیشن میں ڈے فرسٹ سے تھے وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. اور اگر میں انہیں کہوں بھی، یہ اچھی فطرت کا ثبوت ہے. یہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اور جو میری آپ یہ کہہ لیں کہ میرا حلقہ احباب ہے، وہ آپ یہ کہیے کہ اگر 5 دن کا بھی ہے تو وہ آپ کو فیل ہوگا کہ وہ 5 سالوں سے مجھے جانتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کوشش اپنی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کوشش اپنے طور پہ پوری کی جاتی ہے. اور جس سے بھی جہاں پر بھی سر ملاقات ہے یا کسی کی ٹیلیفونیکلی بھی کسی نے کہا وداؤٹ ویریفیکیشن، کہ میں کہوں میں نے ان کو بہت زیادہ ویریفیکیشن ان کی ہے، اس کے بعد جا کے میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی ضرور سوچنا ہے زندگی میں کہ میرا ایمان ہے کدھر، کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ نفس کے کس حصے میں، اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں. آپ نے کہا نا وہ جو 7ویں کلاس سے پڑھتی تھی وہ، اچھا میرا فلسفہ اس سے بالکل الٹا ہے کہ میرے جو 40 سال پہلے برے دوست تھے وہ آج بھی میرے دوست ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ برے ہیں، لیکن میں نے ان کو برا سمجھتے ہوئے خود کو اچھا ثابت کیا، ان کی برائی کو نہیں دیکھا. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ شرازی صاحب آپ اتنے دانا کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ساری زندگی جاہلوں میں بیٹھا رہا ہوں تو دانا ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ جب کوئی بری حرکت کرتا ہے، جب کوئی گالی دیتا ہے، جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے، جب کوئی بد اخلاقی کرتا ہے،
تو مجھے وہ برا لگتا ہے. جب وہ مجھے برا لگتا ہے تو میں اپنے نفس کو کہتا ہوں سادی تم یہ حرکت نہ کرنا ورنہ تم ان کو برے لگو گے. بالکل صحیح فرمایا سر. ٹھیک ہے جی. تو ایمان کو آپ نے دھونا ہے, صاف کرنا ہے, پاک کرنا ہے. اس کے لیے زبان کو پاک کرنا ہے, آنکھوں کو پاک کرنا ہے, کانوں کو پاک کرنا ہے, نیت کو پاک کرنا ہے, نفس کو پاک کرنا ہے, سوچ کو پاک کرنا ہے. یہ بہت ساری آپ پہ ذمہ داریاں ہیں. یہ جو ویلفیئر کے آپ کام کرتی ہے, یہ کیا کیا کرتی ہیں اور اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ایمان کو کچھ اس سے پروٹیکشن ملتی ہے؟ سر بالکل میں ایسا ہی کہوں گی کہ دوسروں کی خدمت کرنا جو ہے وہ یقیناً ایمان کا حصہ ہے. اور حقوق العباد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق اللہ جو ہیں اس پہ حقوق العباد کو ترجیح دیتا ہوں. تو میری کوشش ہے کہ جہاں تک بھی پاسبل ہو میرے اور میرے ادارے کے اینڈ سے, اور اسپیشلی میں اس معاملے میں ایک لبیک کینسر فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن ہیں فرخندہ صاحبہ, ان کی خدمات کو بھی ضرور اس میں شامل کروں گی, کیونکہ میرے بہت سارے کاموں کے اندر وہ شامل حال رہتی ہیں اور ہر طرح سے ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری آرگنائزیشن کے کو اپلفٹ کریں, اور جتنے بھی ینگسٹرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈکس ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں, بک اپ کرتی ہیں اچھے کاموں کے لیے اور سپورٹ کرتی ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو میں کہتی ہوں کہ سر جب ہم نے مل کر کام کرنا ہے اور جب ہم لوگوں نے بہت سوچا ہے کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں, ایمان کی مضبوطی بھی تبھی ہے نا کہ ہم صبح سے شام تک یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کتنے, جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا یا اپنے دن کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے. تو پورے دن میں جب اچھا یہ جو ویلفیئر کے آپ بہت سارے کام کرتی ہیں وہ کیا کیا ان کی ڈیٹیل کیا سر؟ اس میں میں کہوں گی کہ ہم صحت پر کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے بلڈ ڈرائیوز جو ہیں وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلڈ ڈرائیوز ہم پورے پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کرتے ہیں. اس میں مختلف فاؤنڈیشنز جو ہیں ان کو بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس سے ایک جو بلڈ کی بوٹل ہے وہ 3 لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو ہم نے لائن آف کنٹرول تک جا کر بلڈ ڈرائیوز کی ہیں اور ایسی جگہوں پہ جا کے ہم نے الحمدللہ کام کیا ہے کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا اس جگہ پر بھی آپ موجود تھے. تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے میں کہوں. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک سر ہم لوگوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے تو ایجوکیشن میں ہم لوگوں نے اسکل پروگرامز بھی جو ہیں وہ اسکولوں میں رکھے ہیں. اس کے بعد مینٹل ہیلتھ پہ ہم ایک کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. وہ تقریباً 180 اسکولوں کے اندر ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو سر یہ خدمت ہی ہے جو ہمیں مضبوط کیے ہوئے ہے اور ڈیلی ہمیں اتنے لوگوں کی دعائیں اور وہ ہمیں مزید مضبوط بناتی ہیں. تو ہم چل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اس میں زیادہ اور ایمان کا میں کیا کہوں گی کہ جو کام ہم کرتے چلے جاتے ہیں اس میں ہم یہ اس کو سوچ کے رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا دن جو ہے وہ شام تک اس کے اندر اتنی چیزیں ہو جائیں کہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھیں سر. اچھا پھر وہ بیچ میں یہی فلسفہ آ جاتا ہے کہ وہ دعائیں دیں گے. ایگزیکٹلی. یہ فلسفہ, میرا فلسفہ پھر اس سے الٹا ہے کہ ہمارا اپنا میرا اندر مجھے دعا دے گا. اچھا یہ جتنے آپ کام کر رہی ہیں یہ بڑے اچھے ہیں, اور عام آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوتی جو اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کی خدمت کر سکے. عام آدمی کو صرف اپنی پڑی ہے. بالکل سر ایسا. اور دنیا کے وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے لیے جینا ہے. بالکل ایسی بات. اور یہ کسی بڑے جاہل آدمی نے یہ فلسفہ بنایا تھا کہ آپ اچھا اپنا آپ خیال رکھنا. اپنا خیال رکھنے کی یہ دنیا ہی نہیں ہے, یہ دنیا ہے دوسروں کا خیال رکھنے کی. بالکل. اچھا اس کے علاوہ ایک تو یہ صحت والا ہو گیا, ایک یہ چلے سیلاب والا, تو چلو سیلاب آیا تو آپ نے کیا. تو میں تو خیر یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کروں سیلاب والوں کو دینے جاؤں. تو میں اپنے وجود کے اندر ہی, لوگ کہتے ہیں نا تسبیح ہوتی ہے ہاتھ میں, لوگ تسبیح لے کے ہاتھ میں پھرتے ہیں کہ میں تسبیح کر رہا ہوں. اللہ کو تسبیح وہ پسند ہے جو سانس کے اندر چل رہی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کبھی غور کریں تو اگر کوئی گھوڑا دوڑتا جا رہا ہو تو آپ کے اس کے قدموں کی آواز سے آپ کو آواز آئے گی لا الہ الا اللہ. پنکھا چل رہا ہو تو اس میں سے آواز آئے گی. جس سے نے رابطہ کیا اس سے اس کو فلاح ملی. اور اگر کچھ آپ اپنے کارکردگی کے بارے میں, اللہ تعالیٰ آپ ایمان میں اور اضافہ کریں, آپ لوگوں کی اور بھلائی کریں, اور لوگ کرتے ہیں اس کا بینیفٹ ہے.
دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، دونوں میں یقیناً دونوں میں. کیوں دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی کارکردگی پسند آ جائے جی بالکل ہے تو بس یہی ہے. سر. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بھی نیکی سے خوش ہو جائے، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے. اور وہ اگر ہماری پہلی نیکی سے راضی ہوا تو ہمیں توفیق دی دوسرا کام کرنے کی، کہ آپ آج دوبارہ نئے سرے سے جو آپ نے اپنی ایک کمپین یا اپنی ایک نیکی کے کاموں کا آغاز کیا ہے، اس پورے دن کو آپ بہتر طریقے سے چلا سکے. تو وہ کل کا دن انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی نمازیں ہم نے پڑھی، قرآن پاک پڑھا، پہلی نماز ہم نے پڑھ لی، ہمیں کیسے لگے گا کہ ہم دوسری نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہم علماء کرام اور جب ان کی کوئی نشست ہوتی ہے اور وہ اس میں یہ بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دوسری نماز کے لیے تیار ہیں. تو ہم پہلی قبول ہو گئی تو ہم دوسرے کے لیے تیار ہوئے. یہ ایک سر کچھ مولانا حضرات کا یہ بھی کہنا ہے، اور ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلی نماز جو ہے وہ جب پڑھ لی ہے تو دوسری کے قابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا تو اپنے سامنے کھڑا کرنے کی اجازت بھی دی. تو سر اسی طریقے سے کہ اگر ہم لوگوں ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دن جو ہم لوگوں نے کام کیا اس کی کل اسی امید کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں کل کی طرح سے نوازا کہ کل ہمیں ہمت دی تھی، آج ہمیں مزید ہمت دے گا. کوشش ہے آپ کی بہت ساری. اور میں تو چونکہ میرا فلسفہ ذرا عجیب ہے، میں اس بات سے تو خوش ہوتا ہوں کہ لوگ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں. لیکن آدمی کو اپنے لیے کام کرنا ہے، اپنے ایمان کے لیے کام کرنا ہے. اس کا کوئی روٹ ہو، اس کا کوئی رستہ ہو تو وہ بچائے گا اپنے ایمان کو ہی. تو یہ سارے جتنے کام ہیں یہ ہے تو بڑے تعریف کرنے والے پروگرام ہیں. اور عام طور پہ ایک اکیلا بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. میں کہتی ہوں جب تک آپ کی ٹیم، آپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل نہ ہو تو آپ کو ایک کریج جو ملتی ہے، اور وہ بھی جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ بھی وہ آپ ہی کے مائنڈ کے اکارڈنگلی چلتے ہیں تو آپ کو مزید بھی خوشی ہوتی ہے. آپ کو خود بھی فیل ہوتا جاتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں. انسانی فطرت ہے نا، انسانی فطرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو لوگ مدد کرتے ہیں. اور سر اس میں تو اس دفعہ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت، وہی میں جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اور جیسے لبیک کینسر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن کے ساتھ ہماری بڑی شاندار سٹنگ تھی تو وہ بھی ہمیں یہ بتا رہی تھیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ بچے جو ہیں وہ مل کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور سر چھوٹے چھوٹے بچے ہر چیز کو جو ہے نا وہ بیگ پیک کر رہے ہیں، کسی کے لیے ریڈی ٹو ایٹ کھانا جو سارا ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اور ہر وہ چیز کہ جب ہم سر وہاں ان جگہوں پہ پہنچے ہیں نا ان کو دینے کے لیے تو سر ریئل دل سے یہ خوشی ہو رہی تھی اور دعائیں نکل رہی تھیں. اور دعائیں سر وہی بات ہے کہ وہ تقدیریں بدل دیتی ہے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں سے، دوسروں کی دعاؤں سے ہر اس کی تقدیر بدل دے جو میرے رب کی شان ہے اور وہ مناسب سمجھتا ہے انسان کے لیے. اچھا، میں نے جو آپ سے گفتگو کی ہے نا، جی سر، اس کو آپ نے اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہے. میں سر یقیناً یہ سوچنا ہے آپ نے کہ میں یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں. کیا اپنے ایمان کی حفاظت میں کرتی ہوں؟ سر میں تو یہی فلسفہ لے کے چل رہا ہوں. میرے پاس یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسے نہیں آنا. نہیں سر، میں بار بار آپ کے پروگرام میں آؤں گی، میرے لیے آنریبل ہے. دیکھیں سیلاب کے لیے لوگوں نے کتنا کام کیا. میں ان منافقوں کی گفتگو کر رہا ہوں جنہوں نے سیلاب کی وجہ سے اس قوم کو لوٹا ہے. بالکل سر صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. انسان اس وقت مردہ ہو جاتا ہے جب سیلاب کے لیے گئے ہوئے کمبل، سیلاب کے لیے گئے ہوئے خیمے، سیلاب کے لیے گیا ہوئے آٹا چھین کے بھاگ جائے. اور یہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جو سبزی بیچ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، یہ سیلاب کی وجہ سے لوٹ رہے ہیں. انسان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کی طرح ہونا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. جی سر ضرور. میں مولوی نہیں ہوں، عالم دین سر ضرور آپ میں عالم دین ہوں ہی نہیں. میں کسی کو یہ فلسفہ بتاتے نہیں. وہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، فلانا کیا، وہ کیا. اس نے کہا میں نے 6 حج کیے ہیں. میں نے اس کے سارے پیسوں کی ڈیٹیل نکالی. میں نے کہا تو 6 حج کر ہی نہیں سکتا. تو نے ضرور کسی کی جیب کاٹی ہے تو تب حج کیا. تو تیرے پاس اتنے پیسے آ ہی نہیں سکتے، تو 6 حج کر لے. یہ ہے ایمان کی حفاظت. بالکل صحیح. ایمان کی حفاظت یہ کہ آپ کے پاس ایک سوکھی روٹی ہو اور آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور آپ وہ روٹی اٹھا کے کسی کو دے دیں. یہ ہے ایمان کی حفاظت.
تو باقی آپ یہ جو کام کر رہی ہیں اس کو میں سلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے آپ اور کریں، اور یہ اچھی بات ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے مزید گفتگو ہوگی. جی سر ضرور، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سر یہاں پہ آ کے. بہت کچھ مجھے پرسنلی میں کہوں گی، ہمارے ان کاموں کے علاوہ یہ دنیا داری بھی ہے، بے شک آخرت کا حصہ تو انشاءاللہ یہ بنے گا جب ہم یہ دنیا چھوڑ دیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال سر مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگا، اور ریئلی مجھے ایک لرن کرنے کا موقع ملا کہ میں جب بھی آپ سے ملوں گی یہ سوچ کے ملوں گی کہ میرے پاس اتنا نالج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند ضرور. بہرحال یہ دنیا چھوڑ دینی ہے. شور سر. بہرحال جب آپ کو کوئی برا بلا کہے نا تو آپ سوچیں میں نے دنیا چھوڑ دینی ہے. ایسا ہی ریالٹی ہے، یہ تو ریالٹی حقیقت ہے یہ دنیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے کاموں کی توفیق دے. سر بہت شکریہ. بڑی اچھی باتیں ہو گئی. نیکسٹ پروگرام میں ذرا اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اس قسم کی باتیں بھی یاد کر کے آؤں گی. ٹھیک ہے جی. بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین، انسان اس دنیا سے جو کچھ بچا کے لے جائے گا نا وہ صرف اس کا ایک ایمان ہوگا. باقی اس کے پاس کوئی احساسہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ میں جب روز محشر کہیں کھڑا ہوں گا تو پوچھوں گا کہ میری بیگم کدھر ہے تو مجھے نہیں پتہ ہوگا. نہ وہ مجھے جانتی ہوگی نہ میں اس کو جانتا ہوں گا. نہ وہاں کسی کو کوئی پہچانے گا. وہاں سب کا ایک ہی سوال ہوگا کہ ہمارا ایمان اچھا ہو جائے، ہم بخشے جائیں. تو آپ نے زندگی میں صرف یہی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، باقی کچھ بچے نہ بچے. باقی انسان کبھی اس دنیا میں بچ نہیں سکتا. وہ آیا ہے، یہ قیام گاہ بھی نہیں ہے، گزر گاہ ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے تو نے کہاں جانا ہے، وہ کہتا ہے کراچی جانا ہے. کہتا ہے تو نے، کہتا میں نے پنڈی جانا ہے. کہتا ہے چل تیری پنڈی والی ٹرین آ گئی. وہ بیٹھتا ہے پنڈی چلا جاتا ہے. ادھر سے کراچی والی ٹرین آتی ہے، اس پہ بیٹھتا ہے وہ. چل پلیٹ فارم پھر خالی رہتا ہے. یہ دنیا پھر خالی رہے گی. آپ بھی چلے جائیں گے، نہ پتہ لگے گا آپ کا وجود کدھر ہے. کیڑے کھا جائیں گے، مٹی کھا جائے گی. اس کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا روح کدھر گئی. تو روح میں سے اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان نکال کے سامنے رکھ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس پہ سوال کرے گا. روح، وہ جو ایمان آپ کا ہوگا وہی آپ کے جنت کا دروازہ کھولے گا، وہی آپ کو جہنم میں پھینکے گا. تو فوزیہ میر صاحبہ سے معذرت کرتے ہوئے ٹائم ختم ہو گیا، تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.